रात के 4 बज रहे हैं। फैसलाबाद का एक मशहूर घर, जिसके एक कमरे में बैठे लोगों को अब नींद आ रही है। ये कोई कॉन्सर्ट तो नहीं है, ना ही स्टेज, ना टिकट, ना हुजूम। ये तो बस एक सालगिरह है। एक बाप अपनी बेटी की सालगिरह मना रहा है, और बाप भी कोई आम आदमी नहीं, उसे पूरी दुनिया शहंशाह कवाली कहती है, उस्ताद नुसरत फतेह अली खान। कमरे में एक अमरीकी प्रोमोटर भी बैठा है, नाम है मार्क गिन्सबर्ग। वो कहता है कि उस रात हमारी हालत ये थी कि हम बस गिरने वाले थे। लेकिन रात के 4 बजे नुसरत फतेह अली खान मुड़ते हैं और कमरे में बैठी एक औरत से कहते हैं, अब तुम गाओ। वो गाती है, और ऐसा गाती है कि सुनने वालों को पता ही नहीं लगता कब सुबह हो गई। सारी थकन दूर, सबको लगता है कि वो ताजा दम हो चुके हैं। वो कौन है कि जिसे सुनने के लिए खुद नुसरत फतेह अली खान रात 4 बजे फरमाइश करते हैं। ये वही आवाज है जिसको बॉलीवुड पे गाने के लिए कई चांसेस मिले, लेकिन उसने हमेशा इनकार किया। शाहरुख खान ने अपनी फिल्म रावण के लिए उनसे गाने की दरखास्त की, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। AR रहमान, यश चोपड़ा, सुभाष घई सबको इनकार करती रही, बल्कि अपने पूरे कैरियर में उन्होंने फिल्म के लिए एक प्लेबैक गाना तक नहीं गाया। लेकिन फिर भी वो साउथ एशिया की सबसे ज्यादा जानी पहचानी आवाज बन गई। ये है सूफी म्यूजिक की दुनिया का सबसे बड़ा नाम, आबिदा परवीन। आज थिंक पर हम आपको इसी लेजेंडरी सिंगर की कहानी सुनाएंगे। एक ऐसी बच्ची की कहानी जो हर वक्त अकेली रहती, जिसके साथ मोहल्ले का कोई बच्चा नहीं खेलता था। एक ऐसी बीवी की कहानी जिसके शौहर ने उसकी आवाज के लिए अपना कैरियर मिटा दिया। एक ऐसे दिल की कहानी है जो स्टेज पर हजारों लोगों के सामने गाते गाते रुक गया। साल 1954, सिंध का शहर लाड़काना, वो शहर जहां से भुट्टो खानदान उठने वाला था, पाकिस्तान की सियासत का रुख बदलने वाला था। उसी शहर के मोहल्ला अली गौहराबाद में 20 फरवरी को एक बच्ची पैदा हुई। नाम रखा गया आबिदा परवीन। जब भी हम किसी बड़े आर्टिस्ट के बचपन के बारे में सोचते हैं तो जहन में यही आता है कि उसका चाइल्डहुड बहुत ही शानदार होगा। हर वक्त रौनक, पार्टीज, उसके गिर्द लोग जमा रहते होंगे। लेकिन आबिदा परवीन का बचपन उसके बिल्कुल उलट था। एक बार एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि बचपन की सबसे बुरी बात क्या थी, तो उनका जवाब था, कोई मेरे साथ खेलता नहीं था। वो सारा दिन कमरे में बंद रहती और कागज काटती थी। वो खुद बताती हैं कि उनके कमरे की अलमारी में सिर्फ 2 चीजें थी, ईद के कपड़े और कागज। जब वालिदैन उन्हें फुप्पी के पास छोड़कर कहीं चले जाते तो वो दरवाजे की चौखट पर बैठ जाती और घंटों रोती रहती थी। ये वो खला था जो कोई खेल, कोई खिलौना, कोई दोस्त भर नहीं सकता था। इस कमी को फिल किया एक आवाज ने, उनके वालिद उस्ताद गुलाम हैदर की आवाज ने। लाड़काना में उनका म्यूजिक स्कूल था, घर में भी स्टूडेंट्स का आना जाना लगा रहता था, और ये बच्ची एक कोने में बैठकर उन्हें सुनती रहती थी। मेरे वालिद साहब जो हैं वो मेरे उस्ताद थे, और उनका एक मौसीकी का स्कूल भी होता था। तो इस तरह से वो जो एक घर में जैसे मेरी ज़्यादा जो एक हम आहंगी थी, और तो वो मेरे वालिद साहब के साथ ज़्यादा। बल्कि आबिदा अपने वालिद के पास इतनी देर बैठी रहती कि वो तंग आकर डांटते, जाओ बाहर जाकर बच्चों के साथ खेलो भाई। बहरहाल यहाँ उस्ताद गुलाम हैदर थे, जो अपनी बेटी की उंगली पकड़कर उसे सिंध की दरगाहों पर भी ले जाते। खुद आबिदा परवीन कहती हैं, जब दरगाहों पर घंटे गुजारते थे, गाते थे, पढ़ते थे। वो जिस कल्चर में पली बड़ी थी वहाँ ये बिल्कुल नॉर्मल बात थी। समझे, जहाँ दूसरे बच्चों का प्लेग्राउंड गली थी, वहाँ उस बच्ची का प्लेग्राउंड एक मजार था। और सिर्फ 3 साल की उम्र में उसने अपना पहला कलाम गाया। लेकिन उसकी जिंदगी का एक बड़ा सबक किसी म्यूजिक स्कूल से नहीं आया, वो आया घर के किचन से। उनकी वालिदा रोज एक डिश बनाती थी, करेले गोश्त, भिंडी, बह कीमा। बह कमल के पौधे की जड़ को कहते हैं, और ये सिंध में खाने पीने में ऐसे इस्तेमाल होती है जैसे दूसरे शहरों में आलू को इस्तेमाल किया जाता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। सिंध की गर्मी का तो आपको पता है, बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर होती है, और इस गर्मी में किचन में खड़ा होना छोटी आबिदा हमेशा कहती, अम्मा बाहर आ जाएं, और उनकी माँ हर बार एक ही जवाब देती, नहीं बेटा,
کھانا نگاہ سے بنتا ہے. جی ہاں, ان کا کہنا ہوتا تھا کھانا مسالوں سے نہیں بنتا, ترکیب سے نہیں بنتا, کھانا بنتا ہے نگاہ سے, جو ہٹنی نہیں چاہیے. اور یہ سبق اور اصول ہی تھا جس نے عابدہ کی دنیا کو اسٹیج پر لے جانا تھا, اور اس اصول کو دنیا نے نام دیا روحانیت کا. ارے لوگو تمہارا کیا میں جانوں میرا خدا جانے. اور پھر عابدہ پروین کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کیا ان کے والد نے. 1950 کی دہائی میں سندھ جیسے قدامت پسند اور روایت پسند علاقے میں کہ جہاں گائکی کے گھرانوں میں موسیقی باپ سے بیٹے کو منتقل ہوتی تھی, جہاں عورت کا اس میدان میں کوئی تصور نہیں تھا, وہاں استاد غلام حیدر نے اپنے بیٹوں کو چھوڑ کر اپنی بیٹی کو اپنا وارث چنا. خود عابدہ پروین اس کی وجہ صرف ایک جملے میں بتاتی ہیں, کیونکہ یہ میرا بلاوا تھا. اور 1973 میں وہ بلاوا حیدرآباد کے ریڈیو اسٹیشن سے آیا. وہ لڑکی جس کے ساتھ کوئی نہیں کھیلتا تھا, اب ہزاروں لوگ اس کی آواز سننے والے تھے. ریڈیو پاکستان حیدرآباد, سال 1973. ایک 19 سال کی لڑکی مائک کے سامنے بیٹھی ہے, اور پھر جو وہ گیت گاتی ہے ایسا لگتا ہے پورا سندھ رک گیا ہو. تجھے زلف بندے سمندر دھا زندان ہزارے مان رگو. یہ کوئی نازک باریک سے روایتی سی نسوانی آواز نہیں تھی جیسا کہ اس زمانے میں فیشن تھا. برے صغیر میں گلوکاروں کی آواز کا کھلا ہونا اور اس میں چبن ہونے کو پسند کیا جاتا تھا, لیکن عابدہ کی آواز میں وزن تھا, گہرائی تھی, ایسی گرج تھی کہ سننے والے دل تھام لیں. گانا اتنا اچھا تھا کہ اگلے دن جب عابدہ اسکول گئیں تو ٹیچرز پھول لیے کھڑے تھے. انہیں اپنی اسٹوڈنٹ پر فخر تھا. پھر تو یہ معمول بن گیا. چھٹی کے وقت جب سارے بچے بستے باندھ کر گھر جانے کی تیاری کر رہے ہوتے تو کوئی استاد عابدہ پروین کو کھڑا کر کے کہتا, بیٹا اب تم گاؤ, اور وہ پوری کلاس کے سامنے گاتی. سمجھے گائکی کے راستے پر باقاعدہ سفر شروع ہو چکا تھا. لیکن ایک بڑا آرٹسٹ بننے کے لیے, ایک لیجنڈ بننے کے لیے صرف آواز کافی نہیں ہوتی, اور یہ بات عابدہ کے والد اچھی طرح جانتے تھے. اس لیے ان کی زندگی میں ایک دوسرا استاد داخل کیا گیا, استاد سلامت علی خان. گائکی کے مشہور شام 84 گھرانے کے وارث. انہوں نے عابدہ پروین کو راگ نہیں سکھایا. عابدہ کو راگ تو ویسے ہی آتا تھا. انہوں نے اس سے کئی مشکل چیز سیکھنے میں ان کی مدد کی, اور وہ یہ کہ مہارت کو کب دکھانا ہے اور کب چھپانا ہے. یہی وہ چیز ہے جو عابدہ پروین کو باقی تمام گلوکاروں سے الگ کرتی ہے کہ ان کی آواز لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی نہیں بلکہ انہیں ڈبوتی ہے. اور ہاں, ایک بات جو شاید کہ کم لوگ جانتے ہیں, عابدہ پروین صرف گاتی نہیں, وہ کمپوز بھی کرتی ہیں. ان کی پہلی کمپوزیشن مصطفیٰ زیدی کی مشہور غزل تھی, آندھی چلی تو نقشے کفے پا نہیں ملا. آندھی چلی تو نقشے کفے پا نہیں ملا. 1975 میں ریڈیو پاکستان کے ایک سینئر پروڈیوسر تھے, شیخ غلام حسین. اس دور میں ریڈیو پاکستان کا پروڈیوسر ہونا بہت بڑی بات تھی, اور ایسا بندہ بہت طاقتور ہوتا تھا کیونکہ اسے فیصلہ کرنے کا اختیار ہوتا تھا کہ کس کی آواز نشر ہوگی اور کس کی نہیں. اور انہی کے ساتھ 1975 میں عابدہ پروین کی شادی ہو گئی. ایک منٹ, یہ وہ دور تھا جب ایک ٹیلنٹڈ عورت کی شادی کسی انفلوئنشل بندے سے ہو جائے تو اس کا مطلب ہوتا تھا عورت کا کیریئر ختم. لیکن 80 کی دہائی میں جب شیخ غلام حسین خود اپنے کیریئر کے عروج پر تھے, انہوں نے ریڈیو پاکستان کی نوکری چھوڑ دی اور اپنا عہدہ, اپنی طاقت, اپنی پہچان سب کچھ لٹا دیا, صرف اس لیے کہ تاکہ وہ اپنی بیوی کے مینیجر بن سکیں. اس فیصلے کا مطلب تھا کہ اب کانٹریکٹ وہ دیکھیں گے, پیسے کی ڈیل وہ کریں گے, سارے سر درد اپنے ذمہ لیں گے, اور عابدہ پروین وہ صرف اور صرف گائیں گی. یہ بہت بڑی قربانی تھی. اس قربانی کی سب سے خوبصورت تصویر ہمیں 1993 میں نظر آئی. امریکہ کا ایک بڑا اخبار ہے لاس اینجلس ٹائمز, وہ عابدہ پروین کا انٹرویو کرنا چاہتا تھا. عابدہ اردو میں انٹرویو دینا چاہتی ہیں لیکن رپورٹر اردو نہیں جانتا, تو بیچ میں ٹرانسلیٹر کون بنتا ہے؟ جی ہاں, شیخ غلام حسین. اخبار نے بھی ان کا تعارف 3 لفظوں میں لکھا, شوہر, استاد
اور مینیجر. جس مرد نے اپنا نام، اپنا کیریئر، اپنی آواز، سب کچھ اپنی بیوی کے لیے مٹا دیا، مغرب نے پہلی بار عابدہ پروین کو اسی مرد کی آواز میں، اسی مرد کے الفاظ میں سنا. عابدہ پروین اکثر کہتی ہیں کہ تصوف کا اصل مقصد فنا ہو جانا ہے، اپنی ذات کو مٹا دینا ہے. لیکن سچ یہ ہے کہ اس گھر میں فنا سب سے پہلے عابدہ پروین نہیں ہوئی. سب سے پہلے وہ مرد فنا ہوا جس کا نام آج بہت کم لوگوں کو یاد ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ عابدہ اور غلام حسین کا یہ خوبصورت ساتھ زیادہ عرصے نہیں چل سکا. سن 1993 میں عابدہ پروین پہلی بار امریکہ گئیں، اس کے بعد کینیڈا، پھر یورپ میں لنڈن اور ایمسٹرڈیم. گورے کہ جنہیں سندھی کا ایک لفظ سمجھ نہیں آتا تھا، ان کے کانسرٹس میں بیٹھ کر رو رہے تھے. سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، لیکن جلد ہی کچھ ایسا ہونے والا تھا جس نے عابدہ کی دنیا ہی پلٹ دی. عابدہ اور غلام حسین برسوں سے ساتھ تھے، ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک فلائٹ سے دوسری فلائٹ. لیکن ارلی 2000 میں ایسی ہی ایک فلائٹ میں شیخ غلام حسین کے سینے میں درد اٹھا. یہ ہارٹ اٹیک تھا، لیکن نہ کوئی ڈاکٹر تھا، نہ اتنی جلدی میں کہیں ایمرجنسی لینڈنگ ہو سکی. زمین سے ہزاروں فٹ اوپر، جہاں کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا، وہاں شیخ غلام حسین کا انتقال ہو گیا. عابدہ بری طرح ٹوٹ گئی، لیکن یہاں ایک بار پھر ان کی فیملی آگے بڑھی اور انہیں سہارا دیا. مینجمنٹ عابدہ کی بیٹی مریم نے سنبھال لی، بیٹا سارنگ لطیف بھی ساتھ آ گیا. شاید اس پورے خاندان کو اندازہ تھا کہ ایسی آواز، ایسا ٹیلنٹ صدیوں میں پیدا ہوتا ہے، ہمیں اسے محفوظ کرنا ہے. ایسے آرٹسٹ کو سارے جھمیلوں سے آزاد ہونا چاہیے، اسے صرف وہ کرنا ہے جو اسے کرنا چاہیے، یعنی گانا. اور جب بات ہو گانے کی تو عابدہ کا لیول ہی الگ ہے. جس نے بھی انہیں اسٹیج پر دیکھا ہے وہ جانتا ہے کہ بظاہر پرسکون نظر آنے والی یہ عورت کس طرح وجد کی حالت میں چلی جاتی ہے اور اپنے ساتھ دوسروں کو بھی لے جاتی ہے. عابدہ تو دعویٰ کرتی ہے کہ گاتے گاتے جب وہ کلام میں بہت گہرائی تک اتر جاتی ہیں تو انہیں ہیلوسینیشنز ہونے لگتی ہیں، انہیں چیزیں دکھائی دینے لگتی ہیں، اور انہیں سننے والے، ان کے کانسرٹس میں تو لوگوں کا بے ہوش ہو جانا ایک عام سی بات ہے. سوال یہ ہے اگر سننے والا بے ہوش ہو رہا ہے تو گانے والے کے جسم پر کیا گزر رہی ہوگی. یہ تاریخ ہے 28 نومبر 2010 کی. لاہور میں ایک بہت بڑا میوزیکل ایونٹ چل رہا ہے. 56 سال کی عابدہ پروین اسٹیج پر موجود ہیں اور سامنے ہزاروں لوگ وجد میں ڈوب رہے ہیں. اور پھر گاتے گاتے ان کے سینے میں اچانک درد اٹھا. انہیں فوراً اسپتال شفٹ کیا جاتا ہے، جہاں پتہ چلتا ہے کہ انہیں ہارٹ اٹیک ہوا ہے. اینجیوپلاسٹی ہوتی ہے اور وہ کئی دن ICU میں رہتی ہیں. اب عابدہ پروین کا سامنا اس چیز سے ہے جو آج 16 سال بعد بھی ان کا پیچھا کر رہی ہے. یہی وہ دن تھا جب پہلی بار انٹرنیٹ اور میڈیا پر عابدہ پروین کی موت کی افواہیں اڑنا شروع ہوئیں. ان کے فینس کا رو رو کر برا حال تھا. پوری دنیا سے لیڈر، سیاستدان اور فنکار ان کی زندگی کی دعائیں مانگ رہے تھے. عابدہ تو کچھ دن میں صحت یاب ہو کر اسپتال سے باہر آ گئی، لیکن یہ موت کی افواہوں کا یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے. ابھی حال ہی کے کچھ واقعات دیکھ لیں. جنوری 2025 میں قطر کے ایک میوزیم کی ویڈیو وائرل ہوئی جس میں عابدہ پروین ویل چیئر پر بیٹھی ہیں. سوشل میڈیا پر ہنگامہ مچ گیا. ان کی ٹیم کو وضاحت دینی پڑی کہ نمائش بہت بڑی تھی. انہوں نے زیادہ تر راستہ خود چل کر طے کیا، ویل چیئر صرف آرام کے لیے لی تھی. پھر اکتوبر 2025 میں بھی ایک افواہ اڑتی ہے کہ انہیں کینسر ہے اور ٹیم کو ایک بار پھر وضاحت دینا پڑ گئی. اور پھر جنوری 2026 میں لاہور کے ایک علاقے میں ایک خاتون کا انتقال ہوتا ہے. خاتون کا نام بھی اتفاق سے عابدہ پروین تھا. سوشل میڈیا پر کسی نے خبر اڑا دی کہ عابدہ پروین انتقال کر گئی اور پورا ملک ایک بار پھر ماتم میں ڈوب گیا اور نیوز چینلز پر بریکنگ نیوز چل پڑی. دنیا بھر سے تعزیتی پیغامات آنے لگے، یہاں تک کہ ان کی بیٹی کو بتانا پڑا یہ خبریں بالکل جھوٹ ہیں، میری والدہ بالکل ٹھیک ہیں. یہ شاید ہماری سوسائٹی کا مسئلہ ہے، ہم ہر اچھی بری خبر بغیر تصدیق کے آگے فارورڈ کر دیتے ہیں. لیکن مجھے یہاں بھی ایک پازیٹیو چیز نظر آ رہی ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ بولیں کہ میں کچھ زیادہ ہی آپٹیمسٹک ہوں، مگر مجھے لگتا ہے کہ موت کی یہ افواہیں اس لیے پھیلتی ہیں کہ ہمیں عابدہ کی قدر ہے. یہ قوم اسی لیے بار بار اس ایک عورت کی پلس چیک کرتی ہے. یا ہو سکتا ہے کہ ہم عابدہ پروین کی موت سے نہیں ڈرتے، ہم اس خاموشی سے ڈرتے ہیں جو ان کے بعد آئے گی. عابدہ صحت یاب ہوئی اور پھر سے میدان میں آ گئی، کیونکہ ان کے نزدیک آواز ان کی ملکیت ہی نہیں کہ وہ اسے روک لیں. لیکن شوہر کے جانے کے بعد ان کی زندگی اور کیریئر میں ایک ایسا ضرور چیلنج آیا جس نے کئی لوگوں کو سوچ میں ڈال دیا. آئیے آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں. کئی سال پہلے کی بات ہے. گلف کے ملک بحرین میں ایک کانسرٹ چل رہا ہے. سنگر ایک عورت ہے
اس کی آواز میں ایسا جادو ہے کہ سامنے بیٹھے لوگ مست ہیں۔ ایک عورت تو اس آواز میں اتنا مست ہوئی کہ اپنے جسم سے سونا اور زیورات اتار کر اسٹیج پر پھینک دیے۔ کانسرٹ ختم ہوتا ہے، لیکن یہ کیا، وہ عورت ان زیورات کو ہاتھ بھی نہیں لگاتی، انہیں اسٹیج پر ہی چھوڑ کر باہر نکل جاتی ہے اور بعد میں صرف اتنا کہتی ہے، مرنے کے بعد مجھے اس بات سے کوئی نہیں پہچانے گا کہ میرے پاس کتنے بنگلے تھے۔ جی ہاں، یہ عورت کوئی اور نہیں، عابدہ پروین ہی تھی، وہ جو فنا کے گیت گاتی تھی، دنیا کو ٹھکرانے کا درس دیتی تھی اور اس پر عمل بھی کرتی تھی۔ ایک اور مثال دیکھیں، سال 2019 کوک اسٹوڈیو سیزن 12 صوفی گلوکارہ صنم ماروی سچل سرمست کا کلام گاتی ہیں۔ حیران ہوا، گانا ریلیز ہوتا ہے، لوگ اسے سیزن کا بہترین گانا کہتے ہیں اور پھر چند دن بعد وہ گانا یوٹیوب سے غائب ہو جاتا ہے۔ اس کی جگہ ایک میسج آتا ہے، یہ ویڈیو اب دستیاب نہیں، کیونکہ عابدہ پروین نے کاپی رائٹ کلیم کیا ہے۔ جی ہاں، عابدہ پروین نے پاکستان کے سب سے بڑے میوزک شو کا گانا انٹرنیٹ سے اتروا دیا۔ ان کے بیٹے سارنگ لطیف نے کہا، اس کمپوزیشن کے حقوق ہمارے پاس ہیں، یہ میری والدہ کے نام پر رجسٹرڈ ہے اور کوک اسٹوڈیو نے ہم سے اجازت نہیں لی۔ انہوں نے شاید سمجھا کہ یہ کوئی ٹریڈیشنل لوک کمپوزیشن ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ میری والدہ اپنے 99% گانے خود کمپوز کرتی ہیں۔ انہوں نے مثال بھی دی کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اگر کوئی دل پاکستان اٹھا کر استعمال کر لے تو کیا ہوگا، اور بالآخر یہ معاملہ خفیہ سیٹلمنٹ کے ساتھ مکمل ہوا اور گانا یوٹیوب پر واپس آ گیا۔ عابدہ نے سارے معاملے میں کچھ نہیں بولا، وہ صرف یہ کہتی ہیں کہ کاروبار وغیرہ ان کی فیملی کا ڈومین ہے، میں صرف گاتی ہوں۔ بلکہ ایک انٹرویو میں وہ کہتی بھی ہیں، کاروبار کا معاملہ دوسرے کے لیے ہے، کیونکہ میں جس سفر پر ہوں اس میں پیسہ آتا ہی نہیں، میں اسے اپنے ذہن میں داخل ہونے ہی نہیں دیتی، کیونکہ یہ ایک گندگی ہے۔ وہ مجھے کہتے ہیں شو کرو، میں کر دیتی ہوں، سی ڈی ریکارڈ کرو، میں کر دیتی ہوں۔ خیر، یہاں ایک بات تو طے ہے، کمرشل دنیا اور کاپی رائٹس کے اس شور کے باوجود عابدہ پروین کی اصل طاقت ان کی روحانیت اور درگاہیں ہی رہیں، جہاں سے انہوں نے شروعات کی تھی۔ اور جب آپ صوفی ازم کی سب سے بڑی پہچان بن جائیں تو آپ کی آواز صرف ایک گیت نہیں رہتی، وہ نفرت اور شدت پسندی کے خلاف ایک ہتھیار بن جاتی ہے، ایک ایسا ہتھیار جس کی سب سے زیادہ ضرورت پاکستان کو اس وقت پڑی جب ملک کے سب سے بڑے صوفی مرکز کو خون سے نہلا دیا گیا۔ 16 فروری 2017 سہون شریف حضرت لال شہباز قلندر کی درگاہ، عشاء کی نماز ختم ہو چکی ہے اور صحن میں دھمال شروع ہو رہی ہے، ڈھول بج رہا ہے، عورتیں، بچے، بوڑھے، فقیر، مسافر، امیر اور غریب بھی سب اس کی تاب پر رقص کر رہے ہیں۔ کوئی سیکیورٹی نہیں، کوئی خوف نہیں، یہ یہاں کا معمول ہے، بلکہ صدیوں سے ایسا چلا آ رہا ہے۔ لیکن اسی ہجوم کے بیچوں بیچ ایک ایسا بندہ بھی ہے جس کے جسم پر بارود بندھا ہوا ہے، اور پھر پاورفل بلاسٹ ہوتا ہے، کم از کم 90 انسان وہی ختم ہو جاتے ہیں، 300 سے زائد زخمی، مرنے والوں میں عورتیں بھی ہیں اور بچے بھی۔ داعش یہ ذمہ داری قبول کرتی ہے۔ حملہ آور کا اصل ٹارگٹ کیا تھا؟ لال شہباز قلندر، وہ صوفی جسے سندھ کے ہندو بھی جھولے لال کہہ کر مانتے ہیں، اور وہ دھمال جس پر ایک ہی گیت گونجتا ہے، دمادم مست قلندر، وہی گیت جو عابدہ پروین کے ہر کانسرٹ کا اینڈ ہوتا ہے۔ اور وہ اجرک جو اس عورت کے کندھوں پر ہے، وہ بھی اسی سندھ کی، اسی درگاہ کی مٹی سے آئی ہے۔ دہشت گرد سمجھے کہ اس خون کے بعد خوف پھیل جائے گا، صحن خالی ہو جائے گا، ڈھول خاموش ہو جائے گا، لیکن اگلی ہی صبح صحن ابھی صاف نہیں ہوا تھا، ابھی اسپتالوں میں کوہرام مچا ہوا تھا، اور صبح 3:30 پر درگاہ کا خادم اٹھتا ہے اور صدیوں پرانی روایت کے مطابق درگاہ کا گھنٹا بجا دیتا ہے۔ جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، ایسا لگتا ہے وہ کہہ رہا ہے، میں دہشت گردوں سے نہیں ڈروں گا۔ اور اسی شام، اسی صحن میں جہاں 24 گھنٹے میں پہلے 90 لوگ مارے گئے تھے، دھمال دوبارہ شروع ہو جاتا ہے۔ سمجھے، یہ رقص نہیں تھا، یہ جواب تھا۔ اس پوری کیمپین کا سب سے بڑا چہرہ کون ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے عابدہ پروین۔ انہوں نے بار بار ثابت کیا ہے کہ کوئی ہارٹ اٹیک، کوئی افواہ، کوئی دھماکہ اس آواز کو خاموش نہیں کرا سکتا۔ آج عابدہ پروین 72 سال کی ہو چکی ہیں، انہیں وہ سب مل چکا ہے جو اس دنیا میں کسی بھی آرٹسٹ کا خواب ہو سکتا ہے۔ پاکستان کا سب سے بڑا اعزاز، نشان امتیاز ہو، یا پھر وہ عزت جو انہیں دنیا بھر میں حاصل ہے، صرف پاکستان میں نہیں،
ہندوستان، بنگلہ دیش اور اردو، ہندی، سندھی بولنے سمجھنے والی کمیونٹیز میں نہیں۔ آئس لینڈ کی مشہور ترین گلوکارہ بیجورک نے تو ایک بار انہیں اپنی سب سے بڑی انسپریشنز میں سے ایک کہا، یعنی اب عابدہ پروین گلوبل ہیں، وہ ہر منزل پار کر چکی ہیں۔ لیکن جب کہانی ایک صوفی کی ہو تو اسے ایوارڈز میں، میڈلز میں، شہرت میں ناپا نہیں جا سکتا۔ ہم سمجھ سکتے ہیں اس خوف کو جو اس قوم کو بار بار مجبور کرتا ہے کہ وہ انٹرنیٹ پر عابدہ پروین کی موت کی افواہیں پھیلائے۔ آخر کیوں؟ کیونکہ ہم عابدہ کی موت سے نہیں ڈرتے، ہم اس خاموشی سے ڈرتے ہیں جو ان کے جانے کے بعد آئے گی۔ ہم ڈرتے ہیں کہ جب یہ آواز خاموش ہو جائے گی تو پھر ہمیں فنا کے اس مقام تک، اس وجد تک کون لے کر جائے گا؟ کیا ان کے بعد کوئی دوسری عابدہ پروین آئے گی؟ اس کا جواب خود عابدہ پروین نے دے رکھا ہے۔ کہتی ہے یہ آواز میری ہے ہی نہیں، یہ تو ادھار لی ہوئی چیز ہے، اور ادھار لی ہوئی چیزیں کبھی مرتی نہیں، وہ صرف اپنے اصل مالک کو لوٹا دی جاتی ہیں۔ یار کو ہم نے جا بجا دیکھا،